हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बबरकत पर फजल नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। आज सुबह हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें फिर ये मौका फराहम किया कि हम उसकी पाक हजूरी में फराहम हो सकें। और आज की इस संडे सर्विस में प्रस्तश हम तारीफ के ज़रिया से अपने खुदा को ऑनर कर सकें, उसकी वर्शिप कर सकें, क्योंकि हमारा खुदा हम पर रहम करता और हम पर तरस खाता है। और ये उसका करम है कि वह हर रोज़ हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपने ज़िंदा खुदा की इबादत कर सकें। बहुत से लोग खुदावंद के हुजूर में कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन वक्त हालात उनके लिए साजगार नहीं होता कि वो अपने ज़िंदा खुदा की इबादत कर सकें। सो इन दिनों में ख़ासकर जबकि पिछले दिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर सैलाब के सबब से लोग परेशान, मायूस और मुख्तलिफ़ किस्म की वबाएँ जो हैं वो फैली हुई हैं। पूरे मुल्क के अंदर लोग बेचैनी की हालत में हैं, परेशान हैं। जिस तरह हमारे खुदा का बंदा पास्टर लतीफ़ इन दिनों में वो भी काफ़ी दुख में से गुजरा है, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा अपने लोगों को फिर से बहाल कर देता है और उन्हें ऐसे हालात में गिरे नहीं रहने देता, बल्कि उठा खड़ा करता है। सो आज जैसे कि इस हफ्ते में बपतिस्मे दिए जाने थे, लेकिन वालिद साहब की बीमारी और सारे हालात की वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन हमने चूँकि इन दिनों में निजात और निजात की तकमील के लिए अरशाद आज़म की तामील के लिए खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं। सो पिछले 2 मैसेज के अंदर मैंने खुदावंद के तरफ से उस बड़े फजल पर निगाह की जो उसने हम सब पर किया, और हमें खुशखबरी मिली जिसके सबब से हम खुशखबरी पर ईमान लाकर इस काबिल होते हैं कि इरशाद आज़म को पूरा कर सकें। सो आज भी हम निजात के तल्लुक़ से चंद एक बातें जो है कलाम में से सीखेंगे। और आज मैं आपके सामने जो पैगाम रखना चाहता हूँ वो ये है, गुनाहों की मखलसी निजात की अज़मत। यानी जब हम गुनाहों से मखलसी पाते हैं तो हमारा एक ख़ास मकाम हमें मिल जाता है और खुदा की तरफ से हमें एक ख़ास पैगाम मिलता है। तो आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालिएगा ज़बूर 32 और उसकी पहली 2 आयत हम तलावत करेंगे। ज़बूर 32 और उसकी पहली 2 आयत तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं है। ये हम देखते हैं कि निजात की अजमत को दाऊद जो वो बयान करता है कि वो शख्स खुदावंद की तरफ से मुबारक है, वो शख्स पुरफजल है, वो शख्स खुदा के चुनिंदा लोगों में शामिल हो गया है, वो शख्स खुदा की बरकत को हासिल करने के काबिल हो गया है। कौन सा शख्स? जैसे हमने मरकज के अंजील में से 16वें बाब में सीखा था कि जो खुशखबरी को कबूल करता है, यानी ये कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया,
दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले ये खुशखबरी जो थी वो अपने शागिर्दों के हाथों में सौंपी, एक जिम्मेदारी सौंपी कि जाओ दुनिया के अंदर जाकर सारी खलक में मुनादी करो कि जो कोई इस खुशखबरी पर ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सो ये हम देखते हैं कि जबूर नवीस जो है इस निजात को, इस खुशखबरी को कबूल करने वाला शख्स, इस निजात को हासिल करने वाले शख्स की हैसियत को बयान कर रहा है। खुदा की नजर में एक ऐसा शख्स जिसके खताएं माफ हो जाती हैं, जिसके गुनाह ढांपे जाते हैं, जिसकी खताओं को खुदा बख्श देता है और जिसकी बदकारी को खुदा फिर हिसाब में नहीं लाता। इसका मतलब है कि खुदा इसे, जब कोई शख्स निजात पा लेता है तो उसके माजी को खुदा काउंट नहीं करता, उसके माजी के उन गुनाहों को खुदा याद नहीं करता, उसके माजी के गुनाहों को खुदा फिर उन पर तवज्जो नहीं करता, बल्कि वो अपने उस बड़े फजल में छुपा लेता है जिसके लिए उसने इस इंसान को गुनाह से आज़ाद करने के लिए तमाम इंतजाम किए, जिसमें सबसे बालातर यह है कि उसने अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान होने के लिए दे दिया ताकि उसकी सलीबी मौत के सबब से गुनहगार शख्स गुनाह से कामल निजात पा सके। तो हम देखते हैं कि दाऊद एक निजात याफ्ता शख्स, एक ऐसा शख्स जो अपने गुनाह से मखलसी पा लेता है, उसको मुबारक लोगों में शामिल करता है, उसको ऐसे लोगों में जो खुदा की तरफ से खास चुनीदा लोग हैं उनमें शामिल करता है। इसलिए कहता है मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। जब खुदा माफ कर देता है तो जब हम जबूर को पढ़ते हैं तो लिखा है 103 जबूर के अंदर, जब 103 जबूर पढ़ते हैं तो उसकी पहली 3 आयत और फिर उसके बाद 12वीं आयत जो है वो बड़ी काबिल गौर है। कहता है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। अब यहां जबूर नवीस कहता है कि वो खुदा जिसने तेरी खताओं को माफ कर दिया, वो खुदा जिसने तेरे गुनाहों को ढांप दिया, वो खुदा जो तेरी बदकारी को हिसाब में नहीं लाता, उसके लिए कहता आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। दरअसल मुबारक तो खुदा है, और जब मुबारक खुदा अपने लोगों पर रहम करता है, अपने फजल को जाहिर करता है, तो उन्हें भी मुबारक बना देता है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदगी का नूर है, जो इंसान के बातन के अंदर छुपी तारीकी को अपने जलाल के तजल्ली से मुनव्वर कर देता है, जब वो बात करता है मत्ती के इंजील में तो वो कहता है तुम दुनिया के नूर हो। इसका मतलब है कि जब नूर जो हमारी जिंदगी के अंदर चमकता है तो फिर वो हमारी तारीकी को नूर में तब्दील कर देता है। इसलिए उस नूर के सबब से खुदावंद यीशु मसीह कहता है तुम भी दुनिया के नूर बन गए हो, क्योंकि वो रोशनी जो खुदावंद की रोशनी है वो मुनक्स होती है हमारे अंदर और फिर इससे दूसरे लोगों तक पहुंचती है, और इस जमीन पर हम खुदावंद यीशु मसीह के नूर को अपनी जिंदगी के वसीले से लोगों पर ज़ाहिर करते हैं। इसलिए लिखा है कि वो तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर तमजीद करेंगे। यानी जब लोग उस नूर की कुदरत को, उस नूर की अजमत को हमारे अंदर देखते हैं तो फिर खुदा की तारीफ आसमान पर होती है। तो यहां लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है कि आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। और तीसरी आयत बड़ी खूबसूरत आयत लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है,
وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. یہاں کامل نجات کا ذکر کرتا ہے زبور نویس، کہتا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا جو ہے ہمارے ایک گناہ کو معاف نہیں کرتا، بلکہ ہماری ساری خطاؤں کو، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. اور جب وہ بخش دیتا ہے تو پھر حساب میں نہیں لاتا، اور پھر لکھا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. اور نہ صرف ہماری روح کی نجات ہوتی ہے، ہماری روح نجات پاتی ہے اور ہم روحانی طور پر گناہ سے آزاد ہوتے ہیں، بلکہ وہ لکھا ہے کہ وہ تمہاری بیماریوں سے بھی تمہیں شفا دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک مفلوج کو لایا گیا. متی کے جتنا باب میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 4 آدمی جو تھے چارپائی پر اٹھا کر خداوند یسوع مسیح کے پاس اس مفلوج کو لائے. لیکن بڑی بھیڑ تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے کیا کیا کہ چھت کو دھیڑ کر خداوند یسوع مسیح تک اس مفلوج کو پہنچایا. اب خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ شخص صرف بدن ہی کا بیمار نہیں ہے، بلکہ اس کی روح بھی جو ہے وہ گناہ کے سبب سے بیمار ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، بیٹا جا، تیرے گناہ معاف ہوئے. اب لوگ کہنے لگے کہ کیسا شخص ہے، زمین پر تو کسی شخص کو، خدا کے علاوہ کسی شخص کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے کہنے لگے یہ تو کفر بکا، یہ بڑے دعوے کرتا ہے، یہ تو خود کفر بکتا ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ تو کسی کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں. لیکن یہاں وہاں خداوند یسوع مسیح نے دراصل اس شخص کی مکمل نجات کا انتظام کیا اور اسے کامل نجات دی، اور پھر ان پر یہ بھی ظاہر کیا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. سو لکھا ہے کلام میں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، بیٹا جا، تیرے گناہ معاف ہوئے. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح صرف ہماری نجات کو نامکمل نہیں رہنے دیتا، بلکہ وہ ایک کامل نجات دیتا ہے، یعنی روح، بدن اور جان کی شفا دیتا ہے. ہماری روحوں کو بھی نجات دیتا ہے، شفا بخشتا ہے، اور ہمارے بدن کو بھی شفا بخشتا ہے. اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، آئے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور مجھ میں جو کچھ بھی ہے اس کو مبارک ہے. اس کا مطلب ہے جس طرح خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت کر. تو یہاں داؤد کا بھی یہی کہنے کا مطلب ہے کہ میری جان اور میرا جو کچھ اندر میں ہے، ساری طاقت، قوت سے، عقل سے میں اپنے خدا کو مبارک کہتا ہوں، اور میں کسی نعمت کو بھی فراموش نہیں رکھوں گا. جو نعمتیں، جو فضل، جو رحم اس نے مجھ پر کیا ہے، میں اس کو کبھی فراموش نہیں کروں گا، بلکہ میں دنیا میں اس بات کا اشتہار دوں گا کہ میرا خدا مبارک ہے. اور وہ بات کرتا ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. بدکاری کو بھی، گناہ کو بھی معاف کرتا ہے اور تمام بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جب اپنا خط لکھتا ہے تو اس کے اندر یہ کہتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. یعنی انسان اپنے طور سے تو گنہگار ہے، لیکن لکھا ہے آگے، اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اس لیے کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، گناہ کو مان لیتے ہیں، تو ہماری ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور پھر لکھا ہے اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا صرف ایک گناہ نہیں، بلکہ تمام بدکاری کو، ساری بدکاری کو، سارے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے یہاں مبارک خالی بیان کی گئی ہے. زبور نویس کہتا ہے یہ ہماری مبارک خالی ہے. اس لیے کہتا ہے میری جان اپنے خدا کو مبارک ہے، کیونکہ تو مبارک ہے. اے میری جان تو مبارک ہے، اس لیے اپنے خدا کو مبارک ہے، کیونکہ اس نے میری ساری بدکاری کو معاف کر دیا ہے. اور نہ صرف میری بدکاری سے، روح کی بدکاری سے، جسم کی بدکاری سے، بلکہ میری روح جو
بدنی طور پر بیمار بھی ہے, کمزور پڑ گئی ہے, اس کو بھی وہ شفا بخشتا ہے. اس لیے لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا معاف ہوئی اور جس کے گناہ بخشے گئے. سو وہ لوگ جو اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں, جو لوگ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, ان کی ساری بدی سے خداوند آزاد کرتا ہے. اور وہ مفلوج جس کو لایا گیا چارپائی پر اٹھا کر, لکھا ہے اسی وقت اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور اپنے گھر چلا گیا. سو لوگوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ یہ تو مفلوج کو بھی کہتا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. حیران رہ گئے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے تمام گناہوں سے بھی اور بیماریوں سے بھی آزاد کر کے ہمیں نجات دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے انجیل میں بڑی خوبصورت بات کہی, 10ویں باب کی 10ویں آیت میں. اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. خداوند یسوع مسیح کا اس زمین پر آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کامل نجات دے دے, وہ ایک ایسی abundant لائف دے دے. اس لیے کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. وہ موت جس نے گناہ کے اثر کے سبب سے ہمیں اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا, قبضے میں کیا ہوا تھا, اور ہم موت کی حالت میں زندگی گزارتے تھے. اگرچہ انسان فزیکلی زندہ نظر آتا تھا, لیکن گناہ کے سبب سے موت اس پر غالب تھی. موت نے انسان کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا, لیکن یسوع مسیح نے آ کر اس موت کو شکست دے دی, اور اس موت کو اپنی موت کے وسیلے سے شکست دے کر انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو فراہم کیا. اس لیے رومیو کے خط میں جب ہم پڑھتے تو پولس رسول 6 باب کی 23ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے, مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. گناہ کا انجام ابدی ہلاکت ہے, اور آج بھی خدا کا قانون اٹل ہے. گناہ کی جب عدالت ہوگی, اور ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں 20ویں باب میں, جب خداوند اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا تو لکھا ہے کہ تمام کتابیں جو اس کے سامنے کھولی جائیں گی, اور پھر ایک اور کتاب لائی جائے گی جس کا نام کتاب حیات ہے. لکھا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ڈالا گیا. سو ہر وہ شخص جو اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتا اور اپنے گناہ میں زندگی گزارتا ہے, یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا, وہ اپنی ہلاکت کے قبضہ میں ہے, وہ موت کے اختیار میں ہے, موت اس پر غالب ہے. اور جس دن خداوند اس گناہ کی عدالت کرے گا تو ان جسموں کی بھی عدالت کرے جو گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں, اور اس طرح گناہ کی سزا جو ہے وہ جہنم ہوگی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص مبارک ہے, وہ شخص خدا کی نظر میں, خدا کی نگاہ میں مبارک ہے, جس کی خطائیں جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہیں, جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جن کو خداوند اپنے حساب میں نہیں لاتا. تو ہم دیکھ رہے تھے زبور 103 کہ زبور نویس کہتا ہے کہ وہ تیری ساری بدکاری کو معاف کرتا ہے اور وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. ساری بدکاری بھی معاف ہو جاتی ہے اور بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے. اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آگے 12ویں آیت میں, جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں. جیسے باپ اپنے بیٹے پر ترس کھاتا ہے ویسے خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. یعنی کیا ہے کہ جیسے پورب پچھم سے دور ہے, جیسے یعنی مغرب سے مشرق دور ہے, اور انسان اس کا حساب نہیں لگا سکتا کہ مشرق کہاں ہے مغرب کہاں ہے, اس کے جو لینتھ ہے اس کو انسان نہیں دیکھ سکتا. اس طرح لکھا ہے کہ ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی. جب خدا معاف کرتا ہے تو ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا, اور وہ ہماری خطاؤں کو جب معاف کرتا ہے تو جس طرح پورب پچھم سے دور ہے اسی طرح ہماری خطائیں جو ہے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں. پھر کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہے. جس طرح سمندر کی تہہ کو جاننا ناممکن سی بات ہے, کوئی شخص جان نہیں پاتا, پتہ نہیں کتنے نیچے وہ سمندر جو ہے گہرا ہے, اسی طرح لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو جب معاف کرتا ہے تو وہ سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہے. اس طرح کتنے دور چلے جاتے ہیں ہمارے گناہ کہ وہ پھر یاد بھی نہیں کرتا خدا, جب وہ معاف کر دیتا ہے. اتنا شفیق ہے,
اتنا رحیم ہے، اتنا خدا ہم پر ترس کھانے والا ہے کہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور پھر وہ حساب میں نہیں لاتا۔ لیکن جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں اس وقت معاف ہوتی ہیں جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جب ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بھی جب نے اپنی منادی کا آغاز کیا تو متی کے انجیل میں بھی اور لوکا کے انجیل میں بھی چوتھے باب میں لکھا ہے کہ اس نے جب منادی کا آغاز کیا تو اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے انسان کو توبہ کی طرف مائل ہونے کے لیے کہا، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرنا، اور اقرار کرنا کہ خدا میں گنہگار ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میں نجات نہیں پا سکتا اور تیرے بغیر میری مخلصی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سیدھے جا رہے ہیں تو آپ اپنے الٹے قدموں میں واپس لوٹیں، اباؤٹ ٹرن ہو جانا، ایک طرف جا رہے ہیں دوسری طرف اباؤٹ ٹرن ہو جانا، ٹرن لے لینا، اپوزٹ ٹرن ہو لے لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ آلودہ فطرت کو چھوڑ کر زندگی والی زندگی کو حاصل کرنا، یا زندگی کے روح کو قبول کر لینا۔ اور لکھا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول بھی اعمال کتاب 30 باب میں کہتا ہے، غالباً 20ویں آیت میں کہتا ہے، بس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، تو پھر خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس بھی جو ہے وہ اس تعلیم کو اسی طرح بیان کرتا ہے۔ جب ہم زبور کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور پھر لکھا تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ جب دیکھتے ہیں زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے اپنے گناہ کو چھپایا نہیں ہے، میں نے اپنی بدی کو چھپایا نہیں ہے، میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں جب ہم 66 زبور پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہے غالباً 20 آیت میں، اگر میرے دل میں بدی ہوتی تو خدا میری نہ سنتا، خدا مبارک ہو جس نے اپنی شفقت کو مجھ سے باز نہ رکھا۔ اور لکھا ہے اگر بدکاری میرے اندر رہتی یا بدی کو میں اپنے اندر رکھتا تو خدا میرے گناہ کو معاف نہ کرتا۔ لیکن یہاں وہ کہتا ہے میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کر دیا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں زبور نویس اس تعلیم کو اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح پطرس رسول جو ہے جب اعمال کتاب 2 باب میں عید پینتیکوست کے روز پطرس منادی کر رہا تھا تو لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ ساری باتیں دیکھی، سارے حالات کو دیکھے، پاک روح کی قدرت کو کام کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر یسوع مسیح کی جب پطرس نے منادی کی اور انہیں بتایا کہ تم نے ایک ایسے شخص کو جو بے گناہ تھا اور اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، تم نے اسے پکڑ کر مصلوب کیا، لیکن خداوند نے اسے خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کر دیا، اور آج اسی کا وعدہ جو وہ پورا ہو رہا جو اس نے زمین پر رہتے ہوئے کیا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تو آ کر تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ اور یہ پاک روح جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا وہ وعدے کی تکمیل ہے جو اس نے زمین پر کیا۔ اور پھر لکھا ہے جب لوگوں نے اس کلام کو سنا تو لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ اعمال کتاب 2 باب کی 37-38 آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ اے صاحبو ہم کیا کریں؟ تو وہاں پطرس نے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہ سے توبہ کرے اور گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام پر، تو اس کا مطلب یسوع مسیح کے نام سے نہیں بلکہ جو بپتسمے کا حکم یسوع مسیح نے دیا اور جس کو متی رسول نے اپنے انجیلی بیان میں 28ویں باب میں بیان کیا کہ جو قوموں کو شاگرد بنا انہیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو لکھا ہے کہ جو پہلے اس نے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہ سے توبہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نجات پانے کے لیے اپنے گناہ کا اقرار کرنا ضرور ہے، جس طرح خدا کا بندہ داؤد یہاں کہتا ہے میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی
بدکاری کو نہ چھپایا، اور میں نے کہا میں نے خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس اس بات کا بھی 51 زبور میں بیان کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے گناہ میں نے جنم لیا، اور میں تو بچپن سے، میں تو پیدا ہوتے ہی گناہ کی حالت میں پیدا ہوا۔ جس طرح رومیو کے خط میں پولس رسول کہتا ہے ایک شخص کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ یعنی آدم کے گناہ کے سبب سے ہر ایک شخص گنہگار ہے، اور وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور پھر جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس گناہ کو اور بڑھاتے جاتے ہیں، لیکن جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہ گناہ جو آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے ہمیں میراث کے طور پر ملا، اس سے بھی ہمیں رہائی مل جاتی ہے۔ اور جو خطائیں اور گناہ ہم کرتے ہیں، جس طرح داؤد نے بھی گناہ کیا، اور 51 زبور میں ہم اس کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ، اور پھر 6 زبور میں دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے آنسو بہا بہا کر اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے پلنگ کو بھگو دیتا ہے، اپنے گناہوں کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو ماں کے پیٹ ہی سے گناہ میں پیدا ہوا، لیکن اے خداوند میں جانتا ہوں کہ تو میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ اس لیے کہتا ہے کہ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور پھر لکھا ہے تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کر دیا۔ اس لیے چونکہ تو نے معاف کر دیے، اس لیے پھر ہم شروع کی آیات میں جاتے ہیں 32 زبور پہلی آیت میں، مبارک ہے وہ آدمی جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا۔ سو ہمارا گناہ، جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمیں گناہوں سے مخلصی دے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے خدا ہم کہتا ہے جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ دناش شخص ہے، اور اس نے اپنے گھر کی بنیاد ایک چٹان پر رکھی، اور پھر اس پر آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، لیکن اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اس طرح وہ ایماندار شخص جو خدا کے کلام کی بنیاد پر قائم ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے کلام کو یعنی یسوع مسیح کو کلام مجسم کو اپنی زندگی کے شخص نجاتدہ قبول کر لیتا ہے، اس زندگی پر آندھی اور طوفانوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ دناش شخص ہے۔ اور پھر اسی یوحنا کے انجیل میں 6 باب میں لکھا ہے، یوحنا کے انجیل 6 باب میں لکھا ہے، اور متی کے انجیل 6 باب میں بات تھی کہ خداوند کہتا ہے کہ وہ دناش شخص ہے، لیکن یوحنا کے انجیل 6 باب میں کہتا ہے جو میری باتیں سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ یعنی موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ وہ موت جو گناہ کے سبب سے انسان پر غالب تھی، اب اس موت کا اس انسان کی زندگی پر کوئی اختیار نہیں رہتا، بلکہ یسوع مسیح اپنے لہو سے دھوتا پاک کرتا ہے اور انسان کو کامل نجات دیتا ہے۔ اس لیے رومیو کا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے نجات پانے کے لیے ایمان دل سے لایا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم خوشخبری سنتے ہیں تو دل سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے نجات پانے کے لیے ایمان دل سے لایا جاتا ہے۔ اور پھر رومیو کے خط میں 8ویں باب میں لکھا ہے، بلکہ 10ویں باب میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، ہم دل سے ایمان لاتے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے اٹھا، اور اس نے میرے لیے ابدی زندگی اور نجات کو مہیا کیا ہے۔ اس لیے کہا گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ اسے لکھا ہے نجات پانے کے لیے ایمان دل سے لایا جاتا ہے، لیکن اقرار زبان سے کیا جاتا ہے۔ پہلے ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے، گنہگار ہونے کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے بیٹے یسوع کا خون مجھے تمام گناہوں سے نجات دے سکتا ہے، اور میں اس کے وسیلہ سے مخزی پا سکتا ہوں۔ اور جب ہم نجات پر خداوند یسوع مسیح کی نجات دینے والی قدرت پر اور اس کے پاک لہو پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے، تو پھر ہم اپنے گناہ کا جب اقرار کرتے ہیں تو پھر ہماری ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے فضل کے سبب سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ اور افسیوں خط میں 2 باب میں لکھا ہے
کہ ایمان کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، ایمان کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو خدا کا فضل ہم پر ظاہر ہوتا ہے اور ہم اس ایمان کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ سو آج میرے بہن بھائیوں، خدا کے لوگوں، جو ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جانتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، اگر اس پر ایمان لانا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ خدا کا کلام سچائی ہے، اور جتنی باتیں آج ہم نے خدا کے کلام کی سنی ہے، جس طرح داؤد اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، داؤد اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے خدا میں نے اپنے گناہ کو مان لیا تیرے حضور میں، اور وہ کہتا ہے میں اس کا اقرار کروں گا، اور پھر خدا کی طرف سے بھی اس کے لیے پیغام ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ناتن کی معرفت خدا نے داؤد کے ساتھ کلام کیا تو اس نے جب اپنے گناہ کو مان لیا تو پھر ناتن کی معرفت خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے، ناتن کہتا ہے داؤد چونکہ تو نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ میں نے بھی تیری بدی کو معاف کر دیا ہے، میں نے بھی تجھ پر رحم کر دیا ہے، میں نے بھی تجھے نجات بخشی ہے۔ اس لیے ہم جب بار بار ان زبوروں کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اپنے اندر مبارک حالی کو پیش کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اس بات کا یقین کرتا ہے کہ خدا نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے اندر یہ یقین نہیں آتا کہ جب ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے، ہم اسی طرح اپنے آپ کو گناہ کے اندر ہی دیکھتے ہیں، اور جب ہم گناہ کے اندر ہی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کبھی بھی تسلی یا اطمینان یا خوشی نہیں ملتی۔ لیکن یہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ جب خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس کا خون ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیتا، معاف کر دیتا ہے، تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اگر میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں آج تو میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ابھی میری بدکاری معاف ہو جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کچھ ڈاکو نے جو صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لٹکایا گیا، وہ بھی مجرم تھا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو جب پہچانا اور اس نے کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور اس نے اس بات کو پہچان لیا کہ اگر یہ چاہے تو میں فردوس میں جا سکتا ہوں۔ اس لیے اس نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی اس بادشاہی کے لیے مجھے بھی حکم صادر کر دے کہ میں بھی تیری بادشاہی میں داخل ہو سکوں۔ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ سو جب ہم اپنے گناہ کو مان لیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ اور اپنی زندگی کا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہمارے گناہ اسی وقت معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ خداوند جو ہے وہ دیر نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ شفیق ہے۔ وہ آسمان چھوڑ کر اسی لیے زمین پر آیا تاکہ ہم نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہم جانتے ہیں زکئی جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کی غرض سے راستے میں کھڑا تھا، اور لکھا ہے کہ بڑی بھیڑ تھی، اس بھیڑ کے سبب سے جب وہ دیکھ نہ سکا تو ایک درخت پر چڑھ گیا، گولر کے درخت پر چڑھ گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ یہ ایک دل کی سچائی سے مجھے قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، میرے چہرے کے نور کی قدرت سے منور ہونا چاہتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ اور پھر جب خداوند یسوع مسیح اس گھر چلا جاتا ہے تو وہاں خداوند یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتا ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اور وہ شخص پھر اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے خداوند دیکھ میں گنہگار ہوں، میں نے اگر کسی کا ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کروں گا، اور میں اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ یا وہ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے تو خداوند یسوع مسیح بھی کہتا ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے کے ہیں۔ یسوع مسیح آج اس دنیا کے اندر ایسے لوگ جو گناہ کی حالت میں کھوئے ہوئے ہیں، گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو بلاتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، آج واپس لوٹ آ، میں تیرے گناہوں سے تجھے نجات دینا چاہتا ہوں۔ سو اگر آپ میں سے کسی نے آج تک یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اس کے کلام پر ایمان نہیں لائے، تو یاد رکھیے گناہ کی معافی ایک مبارک حالی ہے، گناہ کی مخلصی ایک مبارک حالی ہے۔ داؤد کو اس بات کا تجربہ ہوا، اس لیے اس نے کہا مبارک ہے وہ شخص جس کی خطائیں معاف ہوئیں، جس کے گناہوں کو خدا ڈھانپ دیتا ہے،
जिसकी बदकारी को खुदा माफ कर देता है और उसे हिसाब में नहीं लाता और उसके गुनाहों को मशरक से मगरब की तरफ इतना दूर फेंक देता है कि फिर वो याद नहीं करता। जिस तरह एक बाप अपने बेटे पर तरस खाता है, इसी तरह आसमानी बाप भी हम पर तरस खाता है और हमें गुनाहों से मखसी और निजात देना चाहता है। सो आज वक्त है अपने गुनाह का इकरार करके यीशु को शख्सी निजात देना कबूल कीजिए और उसकी बादशाही के लिए अपने आप को उसके ताबे कर दीजिए, क्योंकि उसका खून हमारे गुनाहों से हमें मखसी देता है। सो खुदावंद हम सबको आज इस कलाम पर अमल करने और इस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने, तौबा करने का फजल और तौफीक अता करें ताकि हम उसकी बादशाही में दाखिल हो सकें। आइए चरण में अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए और उसे कहिए कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे सारी खताओं को माफ कर दे। तू है खुदावंद खुदा हमारी खताओं को हिसाब में नहीं लाता, इसलिए खुदा मैं तुझ पर, तेरे बेटे यीशु मसीह की सलीबी मौत पर और उसकी निजात बख्श कुदरत पर यकीन करता हूं और आज मैं इकरार करता हूं, अपने गुनाह से तौबा करता हूं, तू मुझे कामिल निजात दे। हालेलुया हालेलुया। खुदा आसमानी बाप तेरी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने बेटे यीशु मसीह के पाक लहू के वसीले से हमें गुनाह से मखसी और निजात देता है। और जब कोई शख्स भी तेरे हुजूर में आकर अपने गुनाह का इकरार करता है तो उसकी सारी नाराजगी से उसे आज़ाद करता है। ए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इंसान से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज ये कलाम मेरे लिए, ए खुदा मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए बरकत का सबब बने और हम इस मुबारक हाली को पहचान सकें कि ये किस कदर खूबसूरत हालत है कि जब हमारी खताएं माफ़ हो जाती हैं, जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो हम मुबारक लोगों में शामिल हो जाते हैं। और हमारा ईमान है कि जब तू तख्ते अदालत पर बैठेगा तो तू कहेगा आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो मिरास लो जो बनाया आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। ए खुदावंद हम इसे कबूल करते हैं, ईमान से कबूल करते हैं उस मिरास को जो बादशाही में दाखिल होने के लिए तूने हमारे साथ वादा किया। ए खुदावंद ये कलाम हम में से हर एक के लिए बायस बरकत हो और चश्मा टाउन की कलीसिया के लिए ये कलाम बायस बरकत हो। तेरे खादम पास्टर लतीफ़ के लिए खुदावंद खुदा हम कामिल शिफा और खुदा जिंदगी और सेहत के लिए दरख्वास्त करते हैं। खुदा अपने खादम को कामिल शिफा दे ताकि तेरा बंदा उठकर खुदा तेरी खिदमत में बहाल हो सके। सारे ख़ानदान पर तेरा रहम, तेरा तरस है खुदा, हर तरह से खुदा। अगर कोई बीमार है इस वक्त इस जमायत के अंदर तो खुदा यीशु के नाम में छू ले खुदा, क्योंकि खुदा ना सिर्फ तू खुदा हमारी रूहों का इलाज करता है बल्कि तू हमारी बीमारियों से भी हमें आज़ाद करता है। अपने लोगों को छू और शिफा दे, कोई खाली हाथ ना लौटे खुदा। आज हर एक खुदा अपनी झोली भर कर जाए और फरियाद उसकी सुनी जाए तेरे हुजूर में, क्योंकि तू सुनने वाला खुदावंद है, तू माफ़ करने वाला खुदावंद है। यीशु मसीह के नाम ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।